बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन सेमेस्टर 6 उर्दू हमारा कोर्स है। कोर्स कोड 1115। दूसरे यूनिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दूसरे यूनिट का उन्वान उर्दू ज़ुबान के बुनियादी कवायद। आज का हमारा मौजू इल्मे बयान है। इल्मे बयान के तहत पिछली क्लासेस में हम तशबीह और इस्तारा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम मजाज मुरसल और कनाया के बारे में पढ़ेंगे। तशबीह और इस्तारा इल्मे बयान की पहली दो अक़साम हैं। इल्मे बयान उन कायदों और करीनों का नाम है जिनके ज़रिए एक बात को मायने के लिहाज से मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जा सकता है। मैं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैमूना रियाज। आज के इस लेक्चर में आपको ग्रामर के मुतल्लकात से आगाह किया जाएगा। इल्मे बयान से मुतारिफ करवाया जाएगा। कनाया की इस्तिलाही तारीफ और अक़साम बयान की जाएंगी। मजाज मुरसल की तारीफ और उसकी अक़साम के बारे में आगाह किया जाएगा। इल्मे बयान उन कायदों और ज़ाब्तों का नाम है जिनके ज़रिए एक बात को मायने के लिहाज से मुख्तलिफ तरीक़ों से अदा किया जा सके। इससे बयान मौसर और दिलनशीन होता है और उसलूब में नुदरत पैदा होती है। इल्मे बयान ज़ुबान की, कलाम की, नसर की ताज़ीनो आराइश का नाम है। नसर की खूबसूरती का नाम है। शायरी के हुस्न का नाम है। इल्मे बयान की चार बड़ी अक़साम हैं: तशबीह, इस्तारा, कनाया, मजाज मुरसल। कनाया के मायने इशारा करना के हैं, जबकि मजाज मुरसल के मायने किसी बात को हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में मुराद लेना के हैं। इल्मे बयान की मुंज़बत तारीफ ये हो सकती है: इल्मे बयान उन कायदों और ज़ाब्तों का नाम है जिनके ज़रिए एक बात को मायने के लिहाज से मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जाता है। इससे बयान मौसर और दिलनशीन होता है। इल्मे बयान से उसलूब में नुदरत पैदा होती है। इल्मे बयान की चार बड़ी तशबीह, इस्तारा, कनाया, मजाज मुरसल। आज हमारा मौजू कनाया और मजाज मुरसल हैं। कनाया के मायने लुगत में इशारा करने के हैं। अगर कोई लफ्ज़ मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इससे हकीकी मायने भी मुराद लिए जा सकते हों तो उसे कनाया कहते हैं। कनाया के मायने इशारा करना के हैं। कोई लफ्ज़ मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो उससे हकीकी मायने भी मुराद लिए जा सकते हों, उसे कनाया कहते हैं। कनाया की मुख्तलिफ अक़साम हैं: कनाया करीब, कनाया बईद, तलवी, रम्ज़, इमा, तारीज़, कनाया असबात और कनाया नफ़ी। कनाया करीब मौसूफ की किसी सिफ़त का यूँ इजहार किया जाए कि इस मखसूस सिफ़त की तरफ इंसान का ज़हन फ़ौरन मुंतकिल हो जाए और ज़्यादा गौर व फिक्र ना करना पड़े। यहाँ मौसूफ और सिफ़त के दरमियान कोई वास्ता ना हो। मौसूफ की किसी सिफ़त का यूँ इजहार किया जाए कि इस मखसूस सिफ़त की तरफ इंसान का ज़हन फ़ौरन मुंतकिल हो जाए और ज़्यादा गौर व फिक्र ना करना पड़े। यहाँ मौसूफ और सिफ़त के दरमियान कोई वास्ता ना हो। मसलन है दोष मोहम्मद का मकीन खानाए ज़ीन पर, है दोष मोहम्मद का मकीन खानाए ज़ीन पर, इस नाज से रखता ही नहीं पाँव ज़मीन पर। दोष का मकीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा है। कनाया बईद वो कनाया जो फ़ौरन समझ में ना आए बल्कि गौर व फिक्र करना पड़े।
بالعموم صفات بیان کر دی جاتی ہیں لیکن اس چیز تک پہنچنا آسان ہوتا ہے. مثلاً مطبخ ہے سرد آگ کا اس میں نہیں نام، مطبخ ہے سرد آگ کا اس میں نہیں نام، بچے ہوائے گرم سے بےتاب ہیں تمام. مطبخ باورچی خانے کو کہتے ہیں. مطبخ کے سرد ہونے سے مراد کنجوسی ہونا ہے اور کنجوسی کی طرف اشارہ ہے. تلوی، تلوی کے لفظی معنی دور سے اشارہ کرنے کے ہیں. جس کنائے میں صفت سے موصوف تک پہنچنے میں کئی واسطوں سے گزرنا پڑے اس کنائے کو تلوی کہتے ہیں. تلوی کے لفظی معنی دور سے اشارہ کرنے کے ہیں. جس کنائے میں صفت سے موصوف تک پہنچنے میں کئی واسطوں سے گزرنا پڑے اسے کنائے کو تلوی کہتے ہیں. الغرض مطبخ ہے اس گھرانے کا، الغرض مطبخ ہے اس گھرانے کا، رشک ہے آبدار خانے کا. باورچی خانہ برف کے اسٹور کی طرح ٹھنڈا رہتا ہے یعنی کھانا نہیں پکتا، کنجوسی ہے. اس کے علاوہ اس کے لیے ایک اور بڑی مشہور تلوی ہو سکتی ہے، اشارہ ہو سکتا ہے. مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو، مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو، ناحق خون پروانے کا ہوگا. مغز عربی زبان میں مغز شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، باغ سے پھولوں کا رس چوسے گی، جب وہ چھتے میں آ کر شہد بنائے گی، شہد کے ساتھ موم بنے گا، موم سے موم بتی بنے گی اور جب وہ موم بتی جلے گی تو اس پر پروانے آئیں گے اور وہ گر گر کر مریں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس بات تک پہنچنے کے لیے کئی واسطوں سے گزرنا پڑا. مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو، ناحق خون پروانے کا ہوگا. دور سے اشارہ کر دیا شاعر نے لیکن قاری کو اس تک پہنچنے کے لیے کئی واسطے ڈھونڈنے پڑے. رمز، اگر کنائے میں واسطے تو زیادہ نہ ہوں لیکن اس میں پوشیدگی ہو تو اسے رمز کہتے ہیں. اگر کنائے میں واسطے تو زیادہ نہ ہوں لیکن ان میں پوشیدگی ہو تو اسے رمز کہتے ہیں. کچھ کرو فکر اس دوانے کی، کچھ کرو فکر اس دوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی. بہار کی آمد کنایا ہے جنون کی زیادتی کا، محبوب کی یاد کا. بہار سے جنون میں اضافہ ہوتا ہے. یہ شاعر کا اسی طرف اشارہ. ایما، ایما کے لفظی معنی اشارہ کرنے کے ہیں. یہ وہ کنایا ہے جس میں نہ واسطے زیادہ ہوں اور نہ ان میں پوشیدگی ہو. مثلاً سفید ریش سے بوڑھا مراد لیا جائے یا یہ کنایا قریب ہی کا دوسرا نام ہے. ایما، ایما کے لفظی معنی اشارہ کرنے کے ہیں. یہ وہ کنایا ہے جس میں نہ واسطے زیادہ ہوں نہ ان میں پوشیدگی ہو. مثلاً سفید ریش سے بوڑھا آدمی ہے، یہ کنایا قریب ہی کا دوسرا نام ہے. تعریض، اشاروں اور کنایوں میں کسی عیب کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ موصوف کا ذکر نہ ہو لیکن اس کی صفات کسی دوسرے شخص سے منسوب کر کے اس طرح بیان کی جائیں کہ ذہن مدعا تک پہنچ جائے. کنایا تعریض میں ذکر کسی اور کا ہوتا ہے لیکن مراد کوئی اور ہوتا ہے. عام طور پر یہ طنز کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اشاروں اور کنایوں میں کسی کا عیب اس طرح بیان کرنا کہ موصوف کا ذکر نہ ہو لیکن اس کی صفات کسی دوسرے شخص سے منسوب کر دی جائیں کہ ذہن تک اصل مدعا پہنچ جائے. کنایا تعریض میں ذکر کسی اور کا ہوتا ہے لیکن مراد کوئی اور ہوتا ہے. عام طور پر طنز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. بدنام بھی جھوٹے بھی ہمیں ہیں بے شک، بدنام بھی جھوٹے بھی ہمیں ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں آپ کرم کرتے ہیں. شاعر اس شعر میں اپنے آپ کو برا کہتا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا اعتراض محبوب پر ہے. وہ کنائے میں یہ سب کچھ محبوب کو کہہ رہا ہے. کنایا اثبات، کنایا اثبات وہ ہے جس میں کسی صفت کو موصوف کے لیے ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے. کنایا اثبات وہ ہے جس میں کسی صفت کو موصوف کے لیے ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے. اب کے جنوں میں فاصلہ شاید کچھ نہ رہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید کچھ نہ رہے، دامن کے چاک اور گریبان کے چاک میں. دامن اور گریبان کے چاک میں فاصلہ نہ رہنا کنایا ہے. دامن
اور گریبان کے چاک میں فاصلہ نہ رہنا کنایا ہے. دامن اور گریبان موصوف اور فاصلہ نہ رہنا یعنی پھٹ جانا صفت ہے. کنایا نفی. جس کنائے میں صفت کی نفی کسی موصوف کے لیے مقصود ہو اسے کنایا نفی کہتے ہیں. غرض عیب اپنے بیان کیجئے کیا کیا. غرض عیب اپنے بیان کیجئے کیا کیا کہ بگڑا ہوا یہاں ہے آوے کا آوا. آوے کا آوا بگڑا ہے مطلب پوری قوم خراب ہے، اور یہ کنایا ہے کہ اس کا ایک کا کہنا بلکہ پوری قوم کا کہنا ہے کہ پوری قوم بگڑی ہوئی ہے، اکیلے کا قصور نہیں، پوری قوم ہی ایسی ہے. یہ کنائے کی اقسام تھی. اب ہم روٹی کا مسئلہ بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے. اس میں روٹی مراد نہیں بلکہ روزگار مراد ہے. تشبیہ کے علاوہ یہ تعلق کئی طرح سے ہو سکتا ہے. جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا. اس نے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، انگلیاں نہیں رکھی بلکہ ایک کان میں ایک انگلی کی ایک پور رکھی ہے. اسی طرح مثال ہے سنگ پھینکے ہیں میری قبر پر گل کے بدلے، سنگ پھینکے ہیں میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے ہیں پسے مرگ بھی کل کے بدلے. کل مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے. اس کل سے مراد سورۃ اخلاص نہیں بلکہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہے. یہاں کل ان کا جز ہے جسے بول کر کل مراد لیا گیا ہے. آگے ہے کل بول کر جز مراد لینا. جو لفظ کل کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے جز کے معنی میں استعمال کرنا. میں نے قلم بازار سے خریدا، بازار سے نہیں بلکہ ایک دکان سے. اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساگرے جم سے میرا جامِ سفال اچھا ہے. یہاں بازار سے مراد دکان ہے. کل بول کر جز مراد لیا ہے. سبب بول کر مسبب مراد لینا. مثلاً بادل خوب برسا، بادل نہیں برسا بلکہ بارش برسی اور بادل بارش کا سبب تھا. پانی تھا آگ تھی گرمی روزے حساب تھی، پانی تھا آگ تھی گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی. اس میں شاعر نے سبب بول کر مسبب مراد لیا ہے. یہاں آگ کی گرمی سبب ہے. مسبب بول کر سبب مراد لینا. مثلاً چولہا جل رہا ہے، اس سے مراد چولہے میں موجود ایندھن جل رہا ہے. اس قدر کھایا تیری فرقت میں غم، اس قدر کھایا تیری فرقت میں غم، دل ہمارا زندگی سے سیر ہے. بیزاری سبب میں لفظ سیر سبب استعمال ہوا ہے. ظرف بول کر مظروف مراد لینا، مظروف بول کر ظرف مراد لینا. مستقبل کی موجودہ حالت سے تعبیر کرنا. تاضاد کا علاقہ. ظرف بول کر مظروف مراد لینا. مثلاً فوارہ ابل رہا ہے، فوارہ سے مراد پانی ہے، فوارہ ظرف ہے اور پانی مظروف ہے. ظرف بول کر مظروف مراد لینا. مثلاً فوارہ ابل رہا ہے، فوارہ سے مراد پانی ہے، فوارہ ظرف ہے اور پانی مظروف ہے. خون آنکھوں سے نکلتا ہی رہا، دل کا فوارہ اچھلتا ہی رہا. مظروف بول کر ظرف مراد لینا. سالن ڈھانپ دو سے مراد سالن کا برتن ہے، مظروف بول کر ظرف مراد لیا ہے. مستقبل بول کر مظروف بول کر ظرف مراد لینا. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. عشق سے مراد صاحب عشق یعنی عاشق ہے. آلہ بول کر وہ چیز مراد لینا جس سے آلہ بنا ہو. یہ بھی ایک مجاز مرسل کی ٹائپ ہے. اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے،
یہاں زبان آلہ ہے لیکن مراد بولی ہے جو منہ والی زبان آلہ سے بولی جاتی ہے۔ ماضی کی حالت سے موجودہ حالت مراد لینا، یہ بھی ایک اس کی ٹائپ ہے۔ الہی کیا کیا تو نے عالم میں تلاطم ہے، الہی کیا کیا تو نے عالم میں تلاطم ہے، غضب کی ایک مشت خاک زیر آسماں رکھ دی۔ مستقبل کی موجودہ حالت سے تعبیر کرنا، مثلا زیر تربیت ڈاکٹرز کو ڈاکٹر صاحب کہنا۔ بیزار ہے سب ایک بھی شفقت نہیں کرتا، بیزار ہے سب ایک بھی شفقت نہیں کرتا، سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا۔ یہ قول حضرت فاطمہ صغرا کا ہے جو بیمار تھی، انہوں نے خود کو مردہ کہا تھا۔ تضاد کا علاقہ، بخیل کو حاتم کہنا یا احمق کو افلاطون کہنا، یہ بھی مجاز مرسل کی ایک ٹائپ ہے جسے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں مراد لیا جاتا ہے۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہاں زود پشیماں سے مراد پشیمان ہے، جیسے کسی بخیل کو حاتم کہہ دیا جائے، جیسے کسی بے شرم کو شرم والا کہہ دیا جائے، جیسے کسی احمق کو افلاطون کہہ دیا جائے۔ یہ کنایے کی مختلف اقسام تھیں۔ اب ہم تمام علم بیان کی جو چاروں ٹائپس ہم نے پڑھی ہیں، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل، ان میں مائنر سا فرق ہے، معمولی سے اختلافات ہیں۔ ان اختلافات کو ختم کرتے ہوئے آج کے لیکچر کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تشبیہ میں کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، لیکن استعارہ میں ایک چیز کو بعینہ دوسری چیز فرض کر لیا جاتا ہے۔ تشبیہ ابتدائی شکل ہے اور استعارہ بلیغ ترین صورت ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں فرق حقیقت اور مجاز کا ہے۔ مجاز مرسل اور استعارے میں بھی فرق ہے۔ استعارے میں کوئی لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا علاقہ موجود ہوتا ہے، جبکہ مجاز مرسل میں لفظ مجازی معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود نہیں ہوتا۔ یہاں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جاتا ہے۔ مجاز مرسل اور کنایے میں فرق یہ ہے کہ کنایہ میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جاتے ہیں، جبکہ مرسل میں حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، صرف مجازی ہی معنی مراد لیے جائیں گے۔ تشبیہ میں کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں، لیکن استعارہ میں ایک چیز کو بالکل دوسری چیز کے مماثل فرض کر لیا جاتا ہے، اس میں ارکان یا تشبیہ یا حرف تشبیہ موجود نہیں ہوتا۔ تشبیہ ابتدائی شکل ہے اور استعارہ اس کی بلیغ ترین صورت ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں فرق حقیقت اور مجاز کا ہے۔ مجاز مرسل اور استعارے میں فرق ہے۔ استعارہ میں کوئی لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا علاقہ موجود ہوتا ہے، جبکہ مجاز مرسل میں لفظ مجازی معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود نہیں ہوتا۔ یہاں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جاتا ہے۔ مجاز مرسل اور کنایے میں بھی فرق ہے۔ کنایہ میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، جبکہ مجاز مرسل میں حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ مجاز مرسل میں صرف مجازی معنی ہی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا کہ افلاطون کو بے وقوف کو افلاطون کہنا، بخیل کو حاتم کہنا، اور بے شرم کو شرم و حیا والا کہنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ علم بیان کی 4 اقسام کے بارے میں ہم نے پڑھا: تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل۔ یہ چاروں بہت اہم ہیں، اور 4 کی 4 جو ہیں یہ بالکل فارمولے کی طرح ہیں، اور ان میں کوئی بھی کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی، نہ یہ بڑھ سکتی ہیں یا نہ کم ہو سکتی ہیں۔ جیسے کوئی فارمولا ہے اس میں وہی چیزیں ایڈ ہوں گی، اسی طرح علم بیان کی جو 4 ٹائپس ہیں ان میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل کے علاوہ کوئی بھی فردر نہیں ایکسٹینڈ ہو سکتی۔ آگے ان کی فردر ٹائپس جو ہیں وہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، بدل سکتی ہیں، لیکن مین جو ہیں علم بیان کی 4 ہی ٹائپس ہیں: تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز۔
قواعد اردو مولوی عبدالحق کی کتاب ہے جس میں علم بیان پر معلومات مل سکتی ہیں. نئی اردو قواعد میں عصمت جاوید کی ہیں، اردو قواعد شوکت سبزواری کی ہے. آپ ان کتابوں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آج کے لیکچر کے لیے اللہ حافظ.